अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत मखतूत होती चली जा रही है और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के जाने के बावजूद कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ पे फ़ील्ड मार्शल भी आज गए हुए थे और इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत दिल दहला देने वाली हैं। जितनी भी ख़बरें अभी अभी छप नहीं रही हैं ख़बरें, ना ही हम देख रहे हैं कि मेन मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी नहीं ले रहा और जो सोशल मीडिया है उस पे भी पाबंदी है और सेल्फ सेंसर्ड जो एक ख़बरें आ रही हैं, उनमें भी लोग जो बता रहे हैं हमें सूरत-ए-हाल बड़ी तफ़तीशनाक और बहुत ही मैं समझता हूँ कि सीरियस जो मैंने कम से कम अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बलूचिस्तान में इस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं देखी थी। मैं कई दफ़ा बलूचिस्तान गया हूँ और ख़ास तौर पे ये जो दहशतगर्दी का जो ज़माना था, उसके दौरान मैं गया था वहाँ पे। तो ये जो सूरत-ए-हाल थी उस वक़्त भी नहीं थी। तो ये कहाँ पे लेके जा रही है पाकिस्तान को और किस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा, इसका तज़िया करेंगे। साथ-साथ जो पीटीआई के मामलात हैं, उनमें भी कोई लेट अप नहीं आ रहा है और दोनों जो तरफ़ैन हैं, वो अपनी-अपनी साइड्स के ऊपर, अपनी-अपनी पोज़ीशंस के ऊपर खड़े हुए हैं और कोई लेट अप नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ईरान के साथ मामलात फिर ख़राब हो चुके हैं और प्रेज़िडेंट ट्रंप ने ऑर्डर किया है कि जनाब आप उनके ऊपर जितना भी अटैक हो सकते हैं, कर सकें तो कर लें अभी जितना भी हो सकता है। साथ-साथ हम ये भी खबरें सुन रहे हैं कि उनके साथ बातचीत भी जारी रहेगी। अब ये अजीब पॉलिसी है कि एक तरफ आप उनके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और साथ-साथ आप ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। और साथ ही प्रेज़िडेंट ट्रंप के बारे में इसराइल ने इंटेलिजेंस दी है कि जनाब हमें मालूम हुआ है कि ईरान प्रेज़िडेंट ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। वो क्यों करना चाहता है? अब ये भी एक स्टोरी है कि इसके पीछे क्या-क्या चीज़ें मुज़मरात हो सकती हैं, क्या-क्या इसमें प्लानिंग्स हो सकती हैं। इन तमाम उम्र का ज़रा जायज़ा लेते हैं और चलते हैं टोरंटो और बात करते हैं साबिक सफ़ीर पाकिस्तान जनाब करामतुल्लाह गौहरी साहब से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सूरत-ए-हाल हमें लेके किधर जा रही है। हियर कम्स जनाब करामतुल्लाह गौहरी साहब। गौहरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौहरी साहब आपके टाइम का। ये जो सूरत-ए-हाल हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत-हाल बन गई है। देखिए अभी ज़ियारत में जो वाक़या हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि जी 42 के करीब जो लोग हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, एक तो उनको शहीद किया गया और दूसरा जो उसमें ज़्यादा कंसर्निंग बात ये भी है कि वहाँ पे जिस तरीके से कमक पहुँचानी चाहिए थी, वो नहीं पहुँचाई गई और वो लोग जो हैं वो उनका असला ख़त्म हो गया और फिर वो फाइनली जब वो असला रन आउट हो गया उनका तो फिर वो बिल्कुल जिस तरह सिटिंग डक्स होती हैं, उस तरह की सूरत-ए-हाल हो गई उनकी और उनको उन्होंने पकड़ लिया और फिर उनको मारा। तो ये जो सूरत-ए-हाल है उसके बाद फिर जो हमने उनकी डेड बॉडी के साथ जो सलूक देखा है, वो भी हम देख रहे हैं। ये जो सूरत-ए-हाल है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं और ये कितनी सीरियस है हमारे हुक्मरानों के लिए? कसाना साहब ये तो शहादत दे रही है, इस बात की गवाही दे रही है कि हुकूमत नाकाम रही है मुल्क में अमन व अमान और सलामती कायम करने में। देखिए ये ये हुकूमत ऑप्टिक्स पर बहुत ज़ोर देती है। जी हाँ। तो शहबाज शरीफ साहब बहुत दौड़े गए और उनके साथ तो हमेशा साए की तरह से फील्ड मार्शल साहब लगे रहते हैं। तो वो भी गए और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और वहाँ मैं जो अखबार की सुर्खी देख रहा था, ख़ास तौर पे वो डॉन ने जो सुर्खी लगाई थी, उन्होंने जी हाँ। शहबाज शरीफ के बयान का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम म्यूचुअल और सिंगुलरली इस मसले पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। एक तो ये कहना कि म्यूचुअल और सिंगुलरली, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में दो हुकूमतें हैं। देखिए ना, वो जो जिसको डायरकी कहा जाता है, जी, जी, जी। हाँ। इसमें दो कुव्वतों का हुक्मरानी की निशानदही होती है, वो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। और हकीकतन भी सूरत अहवाल यही है कि पाकिस्तान में दो कुव्वतें हैं और कहने को तो असल में तो कुव्वत एक ही है और वो है वही कुव्वत है जो पिछले 70 बरस से पाकिस्तान को अपनी मौरूसी जागीर समझती है। वो अपनी कठपुतलियों को नचाती रहती है और उनसे वो बयानात दिलवाती रहती है जो मज़ाक़ा खेज़ है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की
فضا پیدا کرنے میں اور سلامتی لوگوں کی بقا کو برقرار رکھنے میں یہ حکومت مکمل طور سے ناکام ہے. اس لیے وجہ کیا ہے غوری صاحب؟ کیونکہ ہم دیکھے ہیں، آپ نے دیکھے نا، آپ نے اس کو بڑے غور سے ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، ساری زندگی آپ نے اس کو ہینڈل کیا ہے، اور اپنے ڈپلومیٹک لیول پہ ان چیزوں کو آپ ابھارتے بھی رہے ہیں، اٹھاتے بھی رہے ہیں. لیکن جو اسٹریٹجی ہے، دیکھیے نا، آج ہم ہر دفعہ یہ سنتے ہیں کہ جی تمام دہشت گردوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، اور یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا. کیا کبھی کوئی اسٹریٹجی چینج بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ یہ ضروری تو نہیں کہ آپ ہر وقت ہائی ہینڈنیس کے ساتھ یا آپ اس طرح کی باتوں کے ساتھ ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. کوئی مذاکرات، کہیں پہ کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ بات، کوئی سیاسی سطح کے اوپر معاملات کو دروازے کھولنا، یہ بھی تو چیزیں ہوا کرتی ہیں نا. دیکھیے کسانہ صاحب، مسئلہ سیاسی ہے. اس مسئلے کی جڑ اس احساس محرومی میں ہے جو بلوچستان کے عوام کے دل میں گھر کر چکی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق ان کو اسی طرح سے دیے جائیں جس طرح سے باقی صوبوں کے عوام کو دیے گئے. اول تو پاکستان میں دو صوبوں کی حکمرانی آپ کہہ سکتے ہیں، پنجاب کی اور سندھ کی، ورنہ تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا ایک طرح سے معطوب ہیں حکمرانوں کی نظر میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہر مسئلے کو آئینی گرفت سے، وہ جس کو آپ حوالہ دے رہے تھے، اس آئینی گرفت سے حل کرنا چاہیں تو مسئلہ تو جو کا تو کھڑا رہتا ہے، اس لیے کہ آپ کی آئینی گرفت دہشت گردی کے خلاف اس طرح سے مؤثر نظر نہیں آتی جس طرح آپ آئینی گرفت کے ساتھ اپنے سیاسی حریفوں سے انتقام لے رہے ہیں. دیکھیے نا، اب فوج کی تمام تر توجہ وہ جرنیل جو GHQ میں اپنی راہداریوں میں اپنے کمروں میں بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف ان کا ہے، وہ عمران خان کو اپنی تمام تر توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہیں. تمام تر توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے باہر رکھا جائے، سیاسی منظرنامے سے باہر رکھا جائے، اور اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند رکھا جائے. اور اس صورتحال میں یہ ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ فوج اپنا وہ بنیادی فریضہ ادا کرے جس کے لیے قوم اپنی قربانیاں دیتی ہے، ملک کا سب سے زیادہ بجٹ دفاع پر خرچ ہوتا ہے، افواج قاہرہ پر خرچ ہوتا ہے، لیکن افواج کی کارکردگی وہ نظر نہیں آتی جو ایسی صورتحال میں ہونی چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے، ہم الزام دے رہے ہیں پڑوسیوں کو، اپنے دشمنوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو DGISPR نے کل پریس کانفرنس کی، انہوں نے تو ساتھ میں اپنے سیاسی حریفوں کو بھی لپیٹ لیا. ان پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. دیکھیے، جب کسی فوج کی توجہ سیاست پر مرکوز ہو جائے تو وہ پھر اپنے بنیادی فریضے کو ادا کرنے میں ناکام ہوتی ہے، اور وہ اس کا ثبوت، منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کی افواج ماشاءاللہ ہر طرح سے کیل کاٹے سے لیس ہیں. وہ اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو اول تو مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن وہ جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کو تو آپ گلا گھونٹ دیتے ہیں. یہی تو بات ہے کہ ورثب اس میں دیکھیں نا، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم سنتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیے یہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس پورے صورتحال میں، پھر انڈیا کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ انڈیا اس میں انوالوڈ ہے، پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب
انڈین بیکڈ جو گروپس ہیں وہ مختلف جگہوں پہ سرگرم عمل ہیں، اور یہ جو اندرونی اور بیرونی جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کے نیٹ ورکس چل رہے ہیں، ان کو ہم کچل دیں گے اور آہنی ہاتھ استعمال کریں گے. اور پھر کہیں پہ بھی ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ بھئی کسی جگہ پہ آپ ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں نا، جس طرح یہ وہ مینگل وغیرہ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بات کی جا سکتی تھی، جو مختلف سردار جو دوسرے لیول پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے نا جو سردار بگٹی وغیرہ جو بھی وزیر اعلیٰ ہیں، یہ تو بالکل ڈمیز ہیں، لیکن یہ جو تو لوگ میٹر کرتے ہیں ان سے تو بات کرنی چاہیے نا. یہ تو کٹ پتلیاں ہیں، وہی تو میں نشاندہی کر رہا ہوں. رونا یہی ہے کسانہ صاحب کہ بجائے اس کے کہ عوام کے ان نمائندوں کو برسر اقتدار لایا جائے جن کی عوامی تائید اور حمایت ہے، ہمارے جرنیل کٹ پتلیوں کے ذریعے سے کام نکالنا چاہتے ہیں. اور ہو یہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، مسائل کو اور الجھایا جا رہا ہے. دیکھیے، یہ کہہ دینا کہ پاکستان کے دشمن ان تخریبی کارروائیوں کی سرپرستی کر رہے ہیں اور اسلحہ دے رہے ہیں، ملوث ہے، پوری طرح سے ملوث ہیں، تو بابا آپ کے پاس بھی تو اختیار ہے، آپ کے پاس بھی وسائل ہیں. آپ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ بجائے اس کے کہ اپنے سیاسی حریفوں کو الزام دیا جائے اور ان کو غدار وطن کہا جائے. دیکھو، ایک تو میں بہت شاکی ہوں اس بات پر کہ جو ان کے بیانیے سے متفق نہیں ہوتا اس کو یہ غدار قرار دے دیتے ہیں. آج 9 جولائی ہے اور مادر ملت فاطمہ جناح کی برسی بھی ہے. ان کا انتقال جن حالات میں ہوا تھا، جس پس منظر میں ہوا تھا، اس کے متعلق آج تک پاکستانیوں کے ذہن میں یہ نقطہ ہے، یہ شبہ ہے کہ مادر ملت کی موت ان کی طبعی نہیں تھی، بلکہ ان کو مارا گیا تھا، ان کو ہلاک کیا گیا تھا. لیکن میں مادر ملت کا حوالہ کیوں دے رہا ہوں؟ مادر ملت کا حوالہ میں یوں دے رہا ہوں کہ 1964 میں جب انتخابات ہوئے تھے، صدارتی انتخابات ہوئے تھے، اور مادر ملت فیلڈ مارشل، اس وقت کے فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ سیاسی مقابلہ کر رہی تھی، اس زمانے میں کیا کچھ نہ کہا گیا مادر ملت کو. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو کہا گیا تھا، یہ بی بی سی کی میں آپ کو رپورٹ دکھا رہا ہوں، یہ بی بی سی اردو ہے. فاطمہ جناح صاحبہ کی مقبولیت سے خائف ہو کر ایوب خان نے انہیں نسوانیت اور ممتا سے عاری خاتون قرار دیا. آپ ذرا یہ امیجن کر لیں آپ. اور وہ ان کے جو چہیتے ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے ایک جلسے میں یہ کہا تھا، سوال پوچھا تھا کہ یہ بڑھیا شادی کیوں نہیں کرتی. دیکھیے، اس خاتون کی اس طرح سے بے عزتی کرنا اور اس کے احسانات کو اس طرح سے فراموش کر دینا، وہ اس قوم کی نشاندہی کرتی ہے. اور اس تصویر میں آپ مجیب الرحمان کو بھی دیکھ رہے ہیں. جی، مجیب الرحمان ان کا سب سے بڑا حمایتی تھا. ٹھیک ہے، وہ پاکستان کی تھی، لیکن ان کی بے پناہ مقبولیت مشرقی پاکستان میں تھی. اور اکثر مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر 1964 کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی نہ ہوتی اور فیلڈ مارشل صاحب بے ایمانی کر کے، خرد برد کر کے اپنے آپ کو منتخب قرار نہ دے دیتے اور عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا، تو پاکستان شاید نہ ٹوٹتا. اس لیے کہ بنگالیوں کو مادر ملت پر اعتماد تھا. وہ جانتے تھے کہ مادر ملت کا رتبہ کیا ہے، ان کی توقیر کیا ہے. آخر کو وہ اس بابائے قوم کی ہمشیرہ تھیں جس نے یہ کہا تھا مادر ملت کے متعلق
کہ اگر فاطمہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں پاکستان کا بنانا میرے لیے ممکن نہیں تھا. نہیں تھا. ایسی خاتون کو تو اس طرح سے بے عزت کرنا اور اس کی بے توقیری کرنا یہ نشاندہی ہے اس بات کی کہ یہ محسن کش قوم ہے. یہ اپنے کسی محسن کا احسان نہیں مانتے کسی کا انسان. کتنی افسوسناک صورتحال ہے. لیکن اس میں اب ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں, دوسری طرف ہم آتے ہیں, یہی چیز جو ہے ہم راولا کوٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں گوری صاحب, یہی چیز ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی چیز جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہی ہے. کہیں ہم ڈپلومیسی یا مذاکرات یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ایٹ پلے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا. ایک ہی ہے جی کہ ہارڈ اسٹیٹ ہے اور ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ہارڈ طریقے سے ڈیل کرے گی, اس میں کوئی چینج نہیں آ رہی. یہ اس ہارڈ اسٹیٹ کا یہ جو کمپلیکس ہے ہمارے ذہنوں میں, یہ جو خناس ہے ہمارے حکمرانوں کے, ہمارے جرنیلوں کے ذہنوں میں, یہ جو خناس ہے کہ وہ ہر مسئلے کو طاقت کے بلبوتے پر حل کر سکتے ہیں, اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں. اسی بات نے تو پاکستان کو دلخت کیا تھا. اس وقت کے عامر, عسکری عامر یحییٰ خان نے بھی تو یہی نعرہ مستانہ لگایا تھا نا کہ میں بنگالیوں کی نسل بدل دوں گا اور ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ قیامت تک یاد رکھیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان, آپ کا مشرقی بازو آپ کے جسد, قومی جسد سے کٹ کر الگ ہو گیا. اور آج بنگلہ دیش ترقی کے زینے پر آپ سے بہت آگے ہے, بہت آگے نکل گئے. بے شک. اچھا جی, ذرا آ جاتے ہیں یہ انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں, لیکن اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا یہ علیمہ خان صاحبہ کے بھی بارے میں بتائیں, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اب جو فیصلے ہیں وہ ہمیں شاید خود کرنے پڑیں گے, کیونکہ پارٹی تو بالکل جو ہے نیوٹرلائز ہو چکی بھی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ نیوٹرلائز تو خیر دور کی بات ہے, انہوں نے تو اپنی مراعات کے لیے ایسا بل پیش کر دیا جو اب وڈرا اگرچہ کر لیا گیا ہے, لیکن وہ ایسی فضول قسم کی مراعات ہیں جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے اس طرح کی مراعات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. پی ٹی آئی کی پارٹی تو مائنس ہو گئی, اب یہ جو ہے بہنیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اس کے فیصلے کریں گی, تو کیا یہ درست حکمت عملی ہے؟ کسانہ صاحب, میں کہتا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. ابھی میں نے مادر ملت کا حوالہ دیا تھا اور بابائے قوم کا وہ قول نقل کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری بہن فاطمہ اگر میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں پاکستان بنانے میں اس طرح سے کامیاب نہ ہوتا جس طرح سے ہوا. تو یہ تو تحریک انصاف کی صفوں میں تو عرصے سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں, اور یہ حقیقت احوال بھی ہے کہ جرنیلوں نے اپنے ٹروجن ہارسز تحریک انصاف کی صفوں میں شامل کر دیے ہیں, اور وہی ٹروجن ہارسز اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے پارٹی کی صفوں میں مکمل طور پہ انتشار دکھائی دیتا ہے. اور کسی نام نہاد قائد تحریک انصاف کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے, محدود چند ایک افراد کے, کہ عمران خان کی رہائی کے لیے دل جوئی سے جدوجہد کی جائے اور کوئی ایسی تحریک چلائی جائے جس سے حاکمان وقت کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ عمران خان کو رہا کر دیں. کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا جی, ذرا یہ جو ایران کے اوپر غوری صاحب انہوں نے دوبارہ سے اٹیک کر دیا, وہ ایم او یو جو اسلام آباد ایم او یو جس کو کہتے تھے وہ بھی بالکل ختم ہو گیا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جی اٹس اوور. تو اگر اوور ہو چکا ہوا ہے تو پھر یہ سارا انہوں نے کاروائی کیوں کی؟ کیا یہ ٹائم گین کر رہے تھے یا ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جیسے ہی ان کو سرپرائز ملے گا تو پھر یہ بالکل مان جائیں گے جو بھی بات ہم کہنا چاہیں گے؟ کیا ہو کیا رہا ہے, یہ کیوں انہوں نے دوبارہ اٹیک کیوں کیا جی ایران کے؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں کسانہ صاحب. ایک طرف تو ٹرمپ کا رویہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسئلے کا حل طاقت کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں, تلاش کرنا چاہتے ہیں. بالکل یہی فطرت پاکستانی جرنیلوں کی بھی ہے. وہ بھی
طاقت کے بلبوتے پر مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. تو ٹرمپ کا تو کردار دنیا کے سامنے ہے. وہ تو وہ محلے کے، میں جو مثال دیتا ہوں کہ محلے کے دادا گیر کا کردار ہے کہ وہ ہر ایک کو پر اپنی دھونس جماتا ہے، دھمکی دیتا ہے. جو مرعوب ہو جائے اس پر وہ اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے. جو مرعوب نہ ہو، مثال کے طور پر اس نے ترکی پر پابندی لگائی تھی. ترکی پر جو نیٹو کا رکن ملک ہے اس پر پابندی لگائی تھی، لیکن طیب اردوان نے اس کی دھمکی سے مرعوب ہونے سے انکار کر دیا. اسی لیے اب وہ جو کہتے ہیں کہ تھوک کے چاٹنا، تو ٹرمپ نے اپنے حالیہ انقرہ کے دورے پر آئے ہوئے انہوں نے پابندیاں اٹھا لی ہیں، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ F-35 جو جن کی طلب تھی ترکی کو، وہ ان کو دے دیے جائے، جس پر اسرائیل میں بہت تشویش ہے. تو ایک تو ایران کے قضیے کا ایک تو مشکل وہ ہے ٹرمپ کا کردار. دوسرے جو بہت اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل تو یہ چاہتا ہی نہیں. یہ جنگ ایران پر مسلط کی گئی تھی اسرائیل کی وجہ سے. نیتنیاہو نے اکسایا تھا ٹرمپ کو کہ جس طرح سے وینزویلا کا اس نے ایک دن میں ختم کر دیا تھا، اسی طرح ایران کو زیادہ ایک دو ہفتے میں ختم کر دیا جائے. لیکن ایرانیوں نے جو مزاحمت کی اس نے تو سارا ہی نقشہ ہی پلٹ دیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس والہانہ طور پر ایران کے عوام اپنے شہید رہبر کو رخصت کر رہے ہیں، اور اس کی آج ان کی تدفین بھی ہو گئی ہے. جی تدفین ہو گئی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جارحیت نے، بیرونی جارحیت نے اور مداخلت نے ایرانی قوم کی صفوں میں جو پہلے انتشار تھا اس خلا کو پر کر دیا ہے، اور ایرانی قوم اب ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اس دیوار کو نیتنیاہو ڈھانا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑی سد راہ تو ایران ہی ہے. یہ کہ باقاعدہ باقی جو خلیج کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہ تو صرف بیانات دیتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی سکت نہیں ہے. ان سے ان کو فکر بھی لائق نہیں ہے. لیکن جو سدرن لیبنان کا واقعہ ہے، جہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے، وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرمپ نے اسرائیل کے بارے میں کہا ہے کہ جی وہ وڈرا کر لیں گے سدرن لیبنان سے. لیکن جو اسرائیلی جو منسٹر ہیں کیٹس، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ حزب اللہ جب تک ڈس آرم نہیں ہوتی ہے وہاں سے نہیں ہٹیں گی. اب واشنگٹن اور یروشلم جو ہیں، یہ کیا ان کے اندر کوئی معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ ان کا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا ہے؟ ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں، اسرائیل کچھ کہہ رہا ہے، ہوگا کیا؟ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ منافقوں کی صفوں میں بھی انتشار ہے. اور اسرائیل اور نیتنیاہو اب ٹرمپ کو اپنے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. اسی لیے اب یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے، اور ٹرمپ کو ایران ختم کر دینا چاہتا ہے. لیکن اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ جان ایف کینیڈی کو کس نے قتل کیا تھا، کس کا منصوبہ تھا؟ اس لیے کہ جان ایف کینیڈی اسرائیل کے ایٹامک پلان سے بالکل نہیں تھے، اور انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں اسرائیل کو ایٹامک پاور نہیں بننے دوں گا. اسی بیان پر ان کو دشمن قرار دے دیا گیا، اور ان کو اپنی راہ کا پتھر سمجھ کے ہٹا دیا گیا. تو
یہی چیز جو اب آپ بتا رہے ہیں یہ میں آپ کو بلکہ سنا دیتا ہوں. یہ ایرک ڈاٹی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ اسرائیل ہیڈ نیو انٹیلیجنس آف ایران پلاٹنگ ٹو اسیسینیٹ, اور اسیسینیٹ کو کیپٹل لیٹرز میں لکھا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ انفارم دا یو ایس. یہ وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ناٹ سرپرائزنگ ایٹ آل, ایون ٹرمپ کنفرمڈ آئی ایم نمبر 1 آن دیئر لسٹ ڈیورنگ ہز ایئر فورس 1 فلائٹ بیک فرام ٹرکی. یہ اس نے کہا ہے, ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ میں ان کی لسٹ کے اوپر نمبر 1 ہوں. اب یہ جو صورتحال ہے یہ تو اگر وال اسٹریٹ جرنل بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ گوئنگ سم ویئر, کیونکہ یہ جو پیچھے جو آپ بتا رہے ہیں اپنے کینیڈی کا بھی واقعہ بتایا, تو یہ کہیں اللہ نہ کرے اس طرح کی کچھ چیزیں کر کے تو ایران کے اوپر نہ تھوپ دیا جائے. ہاں یہ اسرائیل سے نیتن یاہو سے کچھ بعید نہیں. دیکھیے وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ایران کو اپنے گریٹر اسرائیل کے ناپاک منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے, اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے گا, ہر ممکن سازش کرے گا, اور اس کو ٹرمپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. امریکہ کو تو وہ دودھ دینے والی گائے کی طرح سے استعمال کرتے آئے ہیں نا اسرائیل. اور ٹرمپ نے بار بار کہا ہے, اور ان دنوں میں خاص طور پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو اسرائیل کی بقا ناممکن تھی. تو ایک طرف تو دادا گیر کا رویہ یہ ہے, اس کا زوم یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو اپنے آپ کو اسرائیل کا سب سے بڑا حلیف, سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا ہمدرد سمجھتا ہے. لیکن اسرائیلی اس کے اس نعرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے, ان کا جو ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے, اس کی راہ میں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی ایران سے صلح کی باتیں اس منصوبے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. غوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ کرے کہ جو آپ نے خدشات کا اظہار کیا ہے اس کے برعکس چیزیں ذرا تھوڑی سی ٹھیک ہو جائیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی, کیونکہ جو معاملات چل رہے ہیں ہر طرف تباہی اور بربادی اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں. یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے, نہ ہی ہمارے لیے, نہ مسلمانوں کے لیے, نہ پوری دنیا کے لیے, اقوام عالم کے لیے, اور امن عالم کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. السلام علیکم. شب بخیر. وعلیکم السلام. شب بخیر.